अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामीन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है अल-गदीर, कुरान, हदीस और अदब में, जिल्द नंबर 6। किताब के मुसन्निफ़ हैं अल्लामा अब्दुल हुसैन अल अमीनी अल नजफ़ी। किताब का तर्जुमा किया है मौलाना सैयद अली अख्तर रिज़वी शऊर गोपालपुरी और सैयद शाहिद जमाल रिज़वी गोपालपुरी ने। आज हम आपके सामने इसकी 26वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं, सफ़ा नंबर 442 से। खलीफा ने अपने बेटे पर हद के बाद हद जारी की। अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी है कि इसने कहा, मेरे भाई अब्दुर्रहमान ने शराब नोशी की। अबू सरवा अक़वा बिन हारिस ने भी इस फ़ेल में इसका साथ दिया। हम इस वक्त उमर की खिलाफत के ज़माने में मिस्र में मुकीम थे। ये दोनों शराब नोशी के बाद मस्ती का शिकार हुए। जब मस्ती से अफाक़ा हुआ तो दोनों वाली मिस्र उम्र आस के पास गए और कहा, हम पर हद जारी करके जल्दी हमें पाक व मुनज़्ज़ा करें, क्योंकि हम शराब नोशी के बाद मस्ती का शिकार हुए हैं। अब्दुल्ला का बयान है कि ऐसा लगता था कि जैसे वो नहीं समझ पाए कि वो लोग उम्र आस के पास आए हैं। मेरे भाई ने मुझसे कहा, वो मस्त था। ये सुनकर मैंने कहा, घर के अंदर चलो ताकि मैं तुम्हें पाक करूं। इसने कहा, बेशक बेशक खुद अमीर ने भी शराब नोशी की। अब्दुल्ला का बयान है कि मैंने कहा, खुदा की कसम, आज मैं सबके सामने सर तरफवाऊँगा। घर के अंदर चलो ताकि तेरा सर गंजा कर दूँ। इस दिन हद के साथ साथ सर भी तरशाए गए। चुनाचे वो मेरे हमरा घर में दाखिल हुआ। मैंने अपने हाथों से भाई का सर मोड़ा। फिर उमरों ने शराब की हद जारी की। चुनाचे ये ख़बर उमर बिन ख़िताब को मालूम हुई तो वो उम्र आस को लिखा कि अब्दुल रहमान बिन उमर को एक नंगे ऊँट पर सवार करके मेरे पास भेज दो। उमरों ने इसी तरह अब्दुल रहमान को रवाना किया। जब अब्दुल रहमान उमर के पास पहुंचा तो इसे कोड़ा मारा और इस उन्वान के तहत सख्त अजियत दी कि वह खलीफा ज़ादा है। फिर इसे वापस भेजा। इस वाक़े के चंद दिन बाद ही उसका इंतकाल हो गया और वो मर गया। लोगों का ख्याल था कि उमर के कोड़े ने इसे मौत की घाट उतारा है, हालांकि वो इनके कोड़े से नहीं मारा था। एक हदीस में उम्र आस से हिकायत की गई है कि दरबान ने कहा, ये अब्दुल रहमान बिन उमर और अबू सरवा दरवाज़े पर खड़े इजाज़त के तलबगार हैं। मैंने कहा, बुलाओ। चुनाचे वो लोग घर में दाखिल हुए और कहा, हम पर हद जारी करें, क्योंकि हम गुज़िश्ता शब शराब नोशी के बाद मस्ती का शिकार हो गए थे। उम्र आस का बयान है कि मैंने इन्हें अपने पास से भगाना चाहा, लेकिन अब्दुल रहमान ने कहा, अगर हद जारी करके हमें पाक व मुनज़्ज़ा नहीं किया गया तो मदीना पहुंचकर अपने बाप से आपकी शिकायत करूंगा। मैंने सोचा, अगर मैंने अकाम हद नहीं किया तो उमर मुझ पर गज़बनाक होंगे और मुझे मेरे ओहदे से माज़ूल कर देंगे। अभी मैं इस फ़िक्र में था कि अब्दुल्ला बिन उमर दाखिल हुआ। मैंने उठकर खुशामदीद कहा और अपनी जगह बिठाना चाहा, लेकिन इसने कबूल नहीं की। कहा, मेरे बाप ने ममानियत की है कि मैं तेरे पास आऊँ, मगर बरनामे मजबूरी। मेरे भाई के सर को लोगों के सामने तरशवाओ। हाँ, जहाँ तक कोड़े का सवाल है, वो जिस कदर बेहतर समझो अंजाम दो। उम्र आस का बयान है कि मैंने इन लोगों पर सहन खाना में हद जारी की और इब्ने उमर ने अपने भाई और अबू सरवा का दोनों के सर तरशवाए। खुदा की कसम, मैंने इस सिलसिले में कुछ नहीं लिखा, लेकिन उमर का ख़त मेरे पास आया जिसमें तहरीर था। ये ख़त पहुँचते ही अब्दुल रहमान को अबा में लपेट कर एक नंगे ऊँट पर रवाना कर दो, ताकि मालूम हो कि कितने बुरे फ़ेल का मुर्तकिब हुआ है। चुनाचे मैंने उमर के ख़त के बाद इब्ने उमर को रवाना कर दिया और ख़त को अब्दुल्ला के सामने पढ़ा और फिर एक ख़त उमर के पास लिखा, जिसमें उज़्र ख़्वाही करते हुए बताया कि मैंने इसे सहन खाना में कोड़ा मारा है और खुदाए पाक की कसम, मैं घर के अलावा कहीं और अकाम हद नहीं करता।
پھر خط کو عبداللہ بن عمر کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ اسلم کا بیان ہے کہ عبد الرحمن عمر کے پاس پہنچا۔ اس پر ایک ابا موجود تھی اور اونٹ کے ذریعے پہنچی اذیتوں کی وجہ سے اسے راستہ چلنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ عمر نے کہا، اے عبد الرحمن، تو نے ایسا ویسا کیا ہے؟ پھر چلانے لگے، کوڑا 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 کوڑا۔ عمر کی حالت دیکھ کر عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اے امیر المومنین، اس پر ایک مرتبہ حد جاری کی جا چکی ہے۔ لیکن عمر نے اس کے کلام پر کوئی توجہ نہ دی اور اسے سخت آزار و اذیت پہنچائی۔ اس وقت عبد الرحمن فریاد کرتا رہا، میں مریض ہوں، تو میرا قاتل ہے۔ لیکن لاکھ فریاد و فغاں کے بعد بھی عمر نے اس پر 2 مرتبہ اقامہ حد کیا اور زندان میں ڈال دیا۔ اس واقعے کے بعد وہ سخت بیمار ہوا اور موت کی آغوش میں چلا گیا۔ ابو عمر کا بیان ہے، عبد الرحمن اوسط بن عمر یا ابو ہمیشہ وہی ہے جس پر عمرو العاص نے مصر میں شراب نوشی کی حد جاری کی، پھر اسے مدینہ بھیج دیا۔ اس کے باپ نے بھی تربیت کی خاطر اسے مارا اور اس کے بعد وہ سخت بیمار ہوا اور 1 مہینے بعد ہی جاں بحق ہو گیا۔ اسی طرح معمر نے زہری اور سالم سے روایت کی ہے، لیکن اہل عراق کا کہنا ہے کہ وہ عمر کے کوڑوں کی اذیت سے مرا ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ زبیر کا کہنا ہے کہ عمر نے اس پر حد جاری کی جس کی وجہ سے وہ مریض ہوا اور پھر مر گیا۔ ابن حجر نے ابو عمر کے کلام کو نقل کر کے کہا کہ عبد الرزاق نے مذکورہ سند کے ذریعے عمر کے حوالے سے طویل واقعے کو نقل کیا ہے اور یہ صحیح ہے۔ طبری، ابن کثیر نے لکھا ہے، اور اس سال 14 ہجری میں عمر نے اپنے بیٹے اور ایک جماعت کو شراب کی وجہ سے مارا اور کوڑوں کی بارش کی۔ تبصرہ علامہ امینی: یہ مسئلہ کئی اعتبار سے قابل اعتراض اور لائق تنقید ہے، اس لیے کہ حد گناہوں کا کفارہ ہے۔ حد کے بعد انسان کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا کہ اس پر دوبارہ حد جاری کی جائے۔ سنت شریفہ سے یہی بات ثابت ہے۔ خزیمہ بن ثابت سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر حد جاری کی جاتی ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری عبارت، جو شخص گناہ کا مرتکب ہو اور اس پر حد جاری کی جائے تو وہی اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ عبدہ بن صامت سے مرفوعاً مروی ہے کہ اگر تم میں کسی پر حد کی جائے تو گویا اس کی عقوبت اور سزا میں عجلت سے کام لیا گیا ہے، یہی اس کا کفارہ ہے، ورنہ اگر حد جاری نہ کی جائے تو اس کا کام خدا کے ذمے ہے۔ عبادہ کی دوسری تعبیر ہے، اگر تم میں کوئی ایسے افعال کا مرتکب ہو جن کی خداوند عالم نے ممانعت فرمائی ہے، اس پر حد جاری کر دی جائے تو یہی اس کا کفارہ ہے، اور جس پر حد جاری کرنے میں تاخیر ہو اور اقامہ حد نہ کیا جائے تو اس کا کام خدا کے ذمے ہے۔ اگر خدا نے چاہا تو عذاب کرے گا اور چاہا تو بخش دے گا۔ اس کی تیسری عبارت ہے، اگر کوئی شخص گناہ کا مرتکب ہوا اور حد کی صورت سزا دے دی جائے تو وہی اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ شافعی نے ایک مرفوع حدیث میں نقل کیا ہے، شاید تم واقف نہیں ہو کہ حدود خدا گناہوں کا کفارہ ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص حدود خدا سے تجاوز کرے اور اس پر حد جاری کی جائے تو وہ اس کا کفارہ ہے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے مروی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک شخص پر حد جاری کی، اس کے بعد لوگوں نے اس پر لعن طعن کرنا اور اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، کیا ان گناہوں کی باز پرس نہیں ہوئی ہوگی؟ عبداللہ بن معقل سے مروی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک شخص پر حد جاری کی، لیکن جلاد نے اس پر 2 کوڑے زیادہ مارا تو حضرت نے 2 کوڑوں کو جلاد کی طرف واپس کر دیا۔ خلیفہ کا یہ خیال کرنا کہ عمرو العاص کی حد کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ بے اثر ہے، اس لیے کہ اس نے صحن خانہ میں حد جاری کی تھی تو ایک شخص نے اسے باخبر کیا کہ اقامہ حدود اس کی روزمرہ کی عادت ہے۔
اور خود حدود کی شرائط میں یہ نہیں ہے کہ مجمع عام اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے حد جاری کی جائے، بلکہ پوشیدہ طور پر اقامہ حد کرنا بھی کافی اور وافی ہے، جیسا کہ قسطلانی نے جمہور اور اکثر علماء کی جانب ان کی نسبت دی ہے۔ اگر خلیفہ کا یہ خیال صحیح ہو تو پھر واجب ہے کہ ابو سروا پر بھی 2 مرتبہ حد جاری کی جائے، اور ان تمام افراد پر جن پر عمر و آس کے صحن خانہ میں حد جاری کی ہے، اور اگر اس حد کے ذریعے انہوں نے تادیب کا ارادہ کیا تھا، جیسے کہ بحیقی، ابو عمر اور قسطلانی نے خلیفہ کی طرف سے بعذر خواہی اور بہانہ تراشی کی ہے، تو پھر عبد الرحمن بن عوف کی مخالفت کے باوجود اس پر اقامہ حد ہو چکا ہے، اور 2 مرتبہ جاری کرنا زیادتی ہے، اسے چھوڑا کیوں نہیں؟ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ حد کفارہ ہے، اور 1 مرتبہ مورد حد واقع ہونے والے انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا، لہٰذا نہ اس پر کوئی حد ہے، نہ تعزیر گناہ اور نہ ہی تادیب۔ بالفرض اگر تربیت کے لیے تعزیر صحیح ہو تو بے شک سنت میں 10 کوڑے معین کیے گئے ہیں، حد تادیب کی توضیح گزر چکی ہے، لہٰذا ایسی صورت میں سوال یہ ہے کہ خلیفہ نے تعزیر و حد کو مساوی اور یکساں درجہ کیوں دیا؟ اس جہالت پر عمر و آس کو دیے گئے حکم کا بھی اضافہ کر لیں کہ اسے ایک ابا میں ننگے لپیٹ کر اونٹ پر روانہ کر دو۔ وہ عمر کے پاس پہنچا، اور حالانکہ اونٹ کی اذیت کی وجہ سے راستہ چلنے کی سکت نہیں تھی، بے شک یہ وہ اذیتیں ہیں جن کی حد نے تردید کی ہے، اور شریعت مقدس نے قطعی اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس کے بعد بیماری اور کسالت کی وجہ سے اس جدید حد کے ابتدائی شگوفے کو مؤخر کرنے میں کون سی ممانعت تھی، اور انہوں نے اسے بہتر اور سالم ہونے تک مؤخر کیوں نہ کیا؟ حالانکہ سنت رسول میں ہے کہ جس پر حد لگائی جا رہی ہے اگر وہ بیمار ہے تو اتنا صبر کرے کہ وہ اچھا ہو جائے۔ ان تمام باتوں کے بعد اگر آپ کو تعجب ہی کرنا ہے تو ابن جوزی کی بات پر تعجب کریں۔ وہ سیرت عمر میں لکھتے ہیں، یہ گمان کرنا صحیح نہیں کہ عبداللہ بن عمر نے شراب پی تھی، بلکہ اس نے انگور کا جوس پیا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ شراب نہیں ہے اور اس کے پینے سے مستی نہیں آئے گی۔ اس طرح ابو سروا بھی ہے، یہ بدری صحابی ہیں، چنانچہ جب وہ مستی کا شکار ہوئے تو حد کے ذریعے پاک ہونا چاہا، حالانکہ خدا کی ممانعت کے سلسلے میں گناہ پر صرف ندامت اور پشیمانی ہی ان کے لیے کافی تھی، لیکن انہوں نے خدا کے لیے اپنے نفس پر زیادتی کی وجہ سے غضب کیا، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو حد کے لیے پیش کیا۔ ہاں، عمر کا اس حد کی تکرار کرنا حد نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو صرف اور صرف تادیب کے عنوان سے مارا تھا، ورنہ پھر حد کی تکرار نہیں ہوتی۔ اگر یہ خیال صحیح مان لیا جائے تو پھر عمر اور عمروں پر اشکال وارد ہوتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر حد لگائی۔ اس کے علاوہ خود ان افراد پر اعتراض ہوتا ہے جن پر حد جاری کی گئی کہ انہوں نے بغیر کسی سبب و علت کے اپنے آپ کو حد کے لیے پیش کیا، ان کے لیے ندامت ہی کافی تھی، جیسا کہ ابن جوزی نے گمان کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ندامت کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس اعتقاد کے بعد کہ آپ انگور مستعار نہیں ہوتا، اور اس کے لیے توبہ بھی لازمی نہیں ہے، اگرچہ ایسے افعال کی وجہ سے مکمل ایمان ضعف کا شکار ہوتا ہے۔ روز عید پڑھنے والے سورے سے خلیفہ کی جہالت۔ عبید اللہ سے منقول ہے کہ نماز کے ارادے سے عید کے دن عمر گھر سے باہر آئے اور ایک آدمی کو ابی والاخت لیثی کے پاس بھیج کر پوچھا کہ رسول خدا ان دنوں کیا پڑھتے تھے؟ لیث نے جواب دیا، سورہ قاف اور اقتراب۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، یہ ایک ایسی صحیح روایت ہے جسے ائمہ حدیث نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، بنا بری مرسل کہہ کر یہ بہانہ تراشی کرنا کہ عبید اللہ بن عبداللہ نے عمر کا زمانہ درک نہیں کیا ہے، قطعی مردود ہے، اس لیے کہ صحیح مسلم میں
عبید اللہ بن عبداللہ نے ابو واقد سے روایت کی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ عبید اللہ نے ابو واقد کا زمانہ درک کیا ہے۔ اس لیے بحیقی، سندی، سیوطی اور اکثر محدثین نے نسبت ارسال کو مردود اور باطل قرار دیا ہے۔ آپ میرے ساتھ آئیے تاکہ ہم خلیفہ سے سوال کریں کہ اس بات کا علم ان سے کیوں پوشیدہ رہ گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عیدین میں کیا پڑھتے تھے؟ کیا وہ فراموشی کا شکار تھے اور تحقیق و تجزیہ کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ سیوطی نے تنویر الحوالق میں یہ عذر لنگ پیش کیا ہے، یا یہ کہ بازار میں ہیرا پھیری اور خرید و فروخت انہیں ان کاموں سے دور رکھتی تھی، جیسا کہ انہوں نے خود ہی کئی مقامات پر اس بہانے کے ذریعے طلب معافی کی ہے۔ علاوہ ازیں عنقریب ذکر کیا جائے گا کہ بہت سے افراد نے ان کے نسیان کی عادت کو بیان کیا ہے، حالانکہ فراموشی اور نسیان بعید ہے، اس لیے کہ یہ اتنا مشہور و معروف حکم ہے کہ ہر سال 2 مرتبہ تمام لوگوں کے سامنے تکرار ہوتا ہے، جسے بھولا نہیں جا سکتا۔ جہاں تک سیوطی کے دوسرے احتمال کا سوال ہے کہ وہ اس کے ذریعے لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ فلاں فلاں سورت کی قرأت کروں گا، یا ان سوروں کو بلند آواز سے پڑھتے تاکہ لوگ سن سکیں۔ ایسی صورت میں کوئی ضرورت نہیں کہ ابو الواقد کے پاس آدمی بھیج کر اس سلسلے میں سوال کیا جائے۔ عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے منبر پہ جا کر سورہ نحل کی آیت نمبر 47 کی تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ ہے، انہیں خوف کی حالت میں پکڑا جائے۔ آپ پوچھتے تھے کہ یہ اس سے تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ سب خاموش رہے تو قبیلہ حزیل کے ایک پیر مرد نے کھڑے ہو کر کہا، یہ ہماری لغت ہے اور تخوف کا مطلب تنقص، کمی ہے۔ عمر نے پوچھا، کیا عرب کے کسی شاعر نے اپنے شعر میں استعمال کیا ہے؟ کہا، ہاں، ہمارے شاعر ابو کبیر نے ظہیر نے مکہ کے بعد راستہ طے کرتے ہوئے اپنے اونٹ کی کیفیت بیان کی ہے۔ یہ سن کر عمر نے کہا، اے لوگوں، میں تمہیں تمہارے دیوان کے بارے میں تاکید کرتا ہوں کہ وہ گم نہ ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا، ہمارا دیوان کیا ہے؟ کہا، عہد جاہلیت کے اشعار، اس لیے کہ اس میں تمہاری کتاب کی تفسیر اور تمہارے کلام کے معنی و مطالب مذکور ہیں۔ ابو سلط ثقفی سے منقول ہے کہ عمر بن خطاب نے سورہ انعام کی آیت نمبر 25 کی تلاوت کی، اور پس خدا جس کو گمراہی میں چھوڑنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ اور دشوار بنا دیتا ہے۔ ان کے پاس موجود بعض اصحاب نے زیر کے ساتھ حرج پڑھا تو عمر نے کہا، بنی کنانہ کے ایک شخص کو لے آؤ جو چوپان ہو۔ چنانچہ لوگوں نے اسے حاضر کیا۔ عمر نے اس سے پوچھا، اے جوان،